बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आप सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो और आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा के खुसूसी एडिशन में वेलकम। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी है, इसी हवाले से हमने आज का अपना ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तरतीब दिया है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ऑनलाइन डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खोखर साहब। डॉक्टर इफ्तिखार खोखर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि 3 नस्लें उनके काम से वाकिफ़ हैं। वो मुहक्किक हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, उस्ताद हैं। तकरीबन 50 से ज़ायद किताबें वो लिख चुके हैं। तहकीक में उनका बड़ा नाम है। इन दिनों वो रिफ़ा यूनिवर्सिटी के BS प्रोग्राम मैस कम्युनिकेशन के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। इससे पहले दावा एकेडमी में उनके तहकीकी काम बहुत ज़्यादा सामने आ चुके हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खोखर साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार खोखर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें अपने वक्त दिया और आज हम गुफ्तगू करेंगे आप ही के मौजू पर। डियर व्यूअर्स, डॉक्टर इफ्तिखार खोखर साहब का बहुत स्पेशल मौजू है बच्चों के अदब के हवाले से। वो एक ज़माने में कहा जाता था कि लिटरेचर में सबसे अहम शोबा बच्चों का अदब होता है। न सिर्फ अहम होता है बल्कि बहुत मुश्किल शोबा होता है। लेकिन डॉक्टर इफ्तिखार खोखर साहब ने इस पर बहुत तहकीकी काम भी किया, बहुत सेमिनार्स भी कराए लातादाद, बहुत सी वर्कशॉपें कराईं। यानी पाकिस्तान का और इंटरनेशनली अगर कोई बच्चों के अदब के हवाले से पाकिस्तान में अगर एक नाम लिया जाए तो सबसे पहले डॉक्टर इफ्तिखार खोखर साहब का ही नाम सामने आता है। लेकिन आज हम डॉक्टर साहब सिर्फ फोकस करेंगे चूँकि मौजू और दिन के हवाले से सीरतुन नबी के बारे में। यानी आप इस हवाले से मुझे एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री का आप चंद लाइनों में बताइए कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के हवाले से सीरत की किताबों की क्या सूरत हाल है। इस पर आप काइंडली मुझे चंद लाइनों की हिस्ट्री बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बरसगीर पाको हिंद में बड़ों के अदब का आगाज़ हुआ उर्दू में, उस तरह बच्चों के अदब का आगाज़ भी हुआ। और बिल्कुल शुरू में जिसमें चाहे मिर्ज़ा गालिब हों, मीर तकी मीर हों या जितने भी शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए जो है ना वो चीज़ें खालिक बारी और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं नज़म की शक्ल में उन्होंने उस वक्त लिखी। और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये सारे वो लोग हैं, इस्माइल मेरठी, जो पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर में इनका नाम था कि बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए इन्होंने लिखा। तो उन्होंने ये है कि सीरत के हवाले से भी बच्चों को नज़रअंदाज नहीं किया। उस दौर में भी बच्चों के लिए मुख्तलिफ छोटी सी किताबें छपती रहीं। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद तो क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे वजूद में आया, तो इसलिए ये बुनियादी मकसद था कि इस यहाँ की जो नई नस्ल है जो परवान चढ़ेगी, उसके लिए ख़ास तौर पे सीरत नबी सल्लम को नई नस्ल के दिलो दिमाग में जागज़ी किया जाए। तो इस हवाले से ये है कि क्या हमें पाकिस्तान से लेके आज तक बड़ों के अदब के साथ साथ बच्चों के अदब में सीरत के पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया गया। जी डॉक्टर साहब, बेशक गुज़श्ता 74 बरसों में पाकिस्तान में दीगर लिटरेचर यानी बड़ों का अदब तो बहुत लिखा गया, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता 1-2 दिहाइयों से पहले, आप ये कहिए कि 80 की दिहाई से पहले सीरत और ख़ास तौर पे बच्चों का अदब के हवाले से बहुत कम चीज़ें नज़र आती हैं। आती तो हैं लेकिन कम चीज़ें नज़र आती हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं, इसमें यह है कि अभी यह है कि अकादमी अदबियात जो है वो ये 1947 से लेके अब 2021 तक 75 साल के वाले से प्लाटिनी जुबली जो है उसका सिलसिला है। तो उनका जो सहमाही पर्चा है अदबियात अतफाल, उसके जो 4 शुमारे हैं वो सहमाही इसी वाले से होंगे। तो उनका जो पहला शुमारा है उसमें जो मेरी तहरीर है वो है 1947 से लेके 1975 तक बच्चों के अदब की क्या सूरत हाल थी। तो मैंने पूरा उसका जायज़ा लिया और उसमें जहाँ
مختلف رسائل، مختلف کتابیں سامنے آئیں، وہیں یہ ہے کہ نیشنل فاؤنڈیشن، جس کا پہلے نام نیشنل بک کونسل تھا اور اس کے سربراہ تھے ابن انشا، انہوں نے سید قاسم محمود کے ساتھ مل کے 1965 میں پاکستان کے کچھ 70 کے قریب اشاعتی ادارے جو ہیں، انہوں نے جو کتابیں بڑوں کے علاوہ بچوں کے لیے چھاپی، ان بچوں کی کتابوں کی کیٹیگری بنائی. اس میں اگر بچوں کے لیے کہانیاں ہیں، ناول ہیں، نظمیں ہیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے سیرت کے حوالے سے جو چیزیں، جو کتابیں شائع ہوئیں، اس کی الگ کیٹیگری انہوں نے بنائی. اور یہ ایک بڑی دلچسپ ایک سروے تھا ان کا، کتابی شکل میں وہ موجود ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 1973 میں 1973 میں نیشنل بک کونسل نے مرزا ادیب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، جس نے اس دور میں بچوں کے لیے جتنی بھی کتابیں شائع ہوئیں ان کو کیٹیگری کے لحاظ سے ترتیب دیا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ بچوں کے رسائل کے حوالے سے اور بچوں کی کتابوں کے حوالے سے ایک الگ سے ایک بڑی تعداد اس میں شامل آئی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دعویٰ اکیڈمی اسلامی یونیورسٹی کے تحت جب 1987 میں بچوں کے ادب کا شعبہ بنا، اس وقت ہم نے مختلف جائزے بچوں کے رسائل کے، بچوں کی کتب کے اور اس طرح کے لیے، تو اس میں پروفیسر صاحب جلال پوری صاحب جو وزارت تعلیم میں ہوتے تھے، ان کی سرپرستی میں ہم نے مختلف جائزے جو لیے پورے پاکستان میں شائع ہونے والی کتابوں کے. تو اس میں بھی یہ رجحان بلکہ پہلے سے زیادہ تھا کہ ماضی میں جیسے تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ بتدریج بچوں کے لیے رسائل کے ساتھ ساتھ کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ جو ہے نا وہ پہلے سے بڑھتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ہم اگر سیرت کے حوالے سے بچوں کے سامنے رکھ کے بات کریں تو بچوں کے جتنے رسائل اب تک شائع ہوتے رہے ہیں تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک روایت اور ایک رجحان موجود ہوتا ہے کہ جب اس رسالے کا، میگزین کا آغاز ہوتا ہے تو حمد شریف اور اس کے بعد نعت شریف بھی اس میں موجود ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک اس چیز کی طرف ایک ہے کہ سیرت کے حوالے سے بچوں کو آگاہی کی بات کرنا. لیکن یہ بتائیے کہ جو سیرت کی کتابیں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں، ان میں نمایاں کتابیں اور نمایاں نام آپ کے سامنے فوری اگر بات کی جائے تو کون سے آتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ طالب ہاشمی ہیں، خالد بزمی ہیں، خواجہ عابد نظامی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں یہ ہے کہ یہ 80s کے اشرے میں جب وزارت مذہبی امور نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی سیرت پہ کتابیں لکھنے کی دعوت دی، تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آغاز میں تو یہ جو سینئر ادیب تھے انہوں نے اس میدان میں کام کیا، مگر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نئے لکھنے والوں کا رجحان، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پورے پاکستان سے کمپٹیشن میں جن کتابوں کو انعام اور ایوارڈ ملتا تھا انہیں اعزاز کے ساتھ اسلام آباد بلایا جاتا تھا، ان کو انعامات دیے جاتے تھے. تو اس لیے اب یہ ہے کہ 80s کے بعد اب 21ویں صدی کے بھی 2 اشرے گزر گئے ہیں. تو ہر آنے والے دن میں جب یہ ہر سال یہ ربیع الاول کے حوالے سے وزارت مذہبی امور کی ایک تقریب ہوتی ہے، تو اس میں ان کے پاس کم از کم 20 25 30 35 کتابیں جو ہے وہ پورے سال میں جو بچوں کے لیے لکھی ہوتی ہیں وہ کمپٹیشن میں، مقابلے میں آتی ہیں، اور پھر اس میں سے 3 بہترین کتابوں کو ایک بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے اور کیش کے ساتھ ان کو نوازا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزارت مذہبی امور کا بھی ایک بڑا بنیادی کردار ہے کہ اس نے اہل قلم کو آمادہ کیا کہ وہ بچوں کے لیے سیرت النبی کے مختلف پہلو آشکار کریں تاکہ نئی نسل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو سے آگاہ ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کی سیرت کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں بچوں کے لیے پاکستان میں، کیا ان کے ترجمے انٹرنیشنل کسی زبان میں ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں؟ کوئی آپ کے سامنے ایسی تحریر ہے؟ نہیں، اس میں ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی کوشش نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ اکادمی ادبیات، جس کا یہ کہ دنیا کے مختلف
ادبی اداروں سے رابطہ رہتا ہے، اور بیرون دنیا سے جب وفود آتے ہیں تو وہ اپنی کتابیں اپنی زبان میں جب لے کے آتے ہیں، ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اردو ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں یہ ہے کہ کم از کم انگلش جو اس وقت بین الاقوامی زبان ہے، اس میں آپ کے جو کلاسک ادیب ہیں، جس میں مرزا ادیب ہیں، قاسمی ہیں، کلام عباس ہیں، اس میں چغتائی ہے، اس طرح کے جن جن لوگوں نے بچوں کے لیے لکھا ہے، وہ ہمیں اس کے حوالے سے بھی ان کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے، مگر ابھی کوئی کتاب ابھی منظر عام پہ نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کی نتیجے میں یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ اب کوئی ادارہ، کوئی فورم اس حوالے سے کوشش کرے کہ ایسی منتخب کتابیں جن میں سیرت کے تمام پہلو شامل ہیں، ان کو نہ صرف انگلش میں ترجمہ کروایا جائے بلکہ عربی میں، اور ہمارے قریب جو ہے وہ فارسی جو ہے وہ ایران میں بولی جاتی ہے، اور پھر ہمارے افغانستان میں بھی۔ تو یہ 3-4 ایسی زبانیں ہیں بنیادی جن میں واقعتاً سیرت النبی کے حوالے سے یہ کام ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر وزارت مذہبی امور انجام دے کہ ان کے پاس ہر سال جو بہترین کتابیں 3 منتخب ہوتی ہیں، اور گزشتہ اگر یہ ہے کہ 3-4 اشروں میں کتابیں جو ہیں ان کو ایک پروجیکٹ بنا کے کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہوگا، اور خود میری کوشش ہوگی کہ جو وزارت مذہبی امور کا جو شعبہ ریسرچ ہے ان کے ڈی جی سے بات کی جائے کہ اس پہلو سے کام کریں، تو یہ بڑا ایک یونیک کام ہوگا، اور اس کام کا جب آغاز ہوگا تو یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے ہاں اب جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور کتاب سے عمومی طور پر تعلق کم ہوتا نظر آتا ہے، تو لیکن چونکہ سیرت ہمارا ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور تو کیا جو سیرت کی کتابیں ہیں اس کو بچوں میں زیادہ پڑھنے کا رواج دینے کے لیے آپ کیا سوچ سمجھتے ہیں، اور آپ کا کیا تجربہ ہے کہ آپ کیا تجویز دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت کی کتابیں بچے پڑھیں، اور ان میں یہ جو موجودہ ایک انویژن ہے سوشل میڈیا کی یا جو دوسری چیزیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ اس سے وہ ایفیکٹ نہ ہوں؟ اس میں یہ ہے کہ اینیمیشن اور کارٹون میں بچوں کے لیے مختلف چیزیں تیار ہو رہی ہیں پاکستان میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت ایک یہ پروجیکٹ بہت مہنگا کاسٹلی ہوتا ہے، تو یہاں باقی ممالک کے مقابلے میں اس طرح کا کام ابھی نہیں شروع ہوا، مگر جس طرح تھوڑا بہت شروع ہوا ہے اس میں کچھ سیرت کی کتاب پہ تو باضابطہ نہیں، البتہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کے والے سے، یعنی احادیث نبوی کو سامنے رکھ کے کہ آپ بچے ملتے ہیں تو آپس میں سلام کیسے کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کھانا کھانا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ہاتھ دھو کے کھائیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کوشش یہ دعوت اسلامی نے بچوں کا باقاعدہ چینل بنا کے اس کا آغاز کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مختلف تربیتی لحاظ سے حدیث کو منتخب کرتے ہیں، اس طرح اگر یہ ہے کہ کسی ایک مستند حدیث کی کتاب جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہو اس کو سامنے رکھ کے اگر یہ پورا ایک اس کے ایپیسوڈ بنائیں، 20 ہوں، 30 ہوں، 50 ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا ایک کنٹریبیوشن ہوگا کہ نئی نسل جو ہے، بچے جو آپ کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے یا ان کے پاس اسکول کا اتنا ہوم ورک ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے بڑا ایک اچھا ہوگا کہ وہ سیرت کی جب اگر ایک کتاب بچوں کی اس پہ اگر یہ کام ہوگا تو پھر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک تجربہ کامیاب ہو تو اس کے بعد کئی اور لوگ اس میدان میں آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ اگر وہ شروع کریں اپنے چینل سے تو ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ بھی اس کام میں آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر افتخار کھوکھر صاحب یہ بتائیے کہ جو آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر بچوں کے لیے سیرت کے موضوع پر آپ سمجھتے ہیں کہ پروگرام بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان میں زیادہ ہونے چاہیے پروگرام ایسے تاکہ بچے الیکٹرانک میڈیا پر بھی سیرت کے حوالے سے کچھ سیکھ سکیں؟ اصل میں یہ ہے کہ پیمرا کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چینل اپنے لیے وہاں سے لائسنس لیتا ہے چینل آغاز کرنے کے لیے،
تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں 5% 5% جو ہے وہ بچوں کے لیے رکھیں گے. مگر المیہ یہ ہے کہ پی ٹی وی نے کسی دور میں بچوں کے لیے بہت اچھے پروگرام بنائے، اور پھر ماضی قریب میں اینک والا جن تھا جس نے قبول عام حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ 80s کے بعد 90s کے بعد، تو اب تو یہ ہے کہ کچھ 40 سال سے اس سلسلے میں مکمل خاموشی ہے. اور جیو نے کبھی کبھار تھوڑی بہت کوشش کی بیرونی اسپانسرشپ کے ساتھ، مگر اب تو یہ ہے کہ یہ جو پیمرا کے رولز کے برعکس کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے کہ جو بچوں کے لیے سیرت پہ کیا عمومی کو پروگرام نہیں کر رہا. تو یہ واقعتاً ہماری نئی نسل کے لیے ایک زیادتی ہے کہ یہ بے پناہ وسائل جمع کرتے ہیں اور بچوں کے ایڈ سے جمع کرتے ہیں. اکثر و بیشتر جو ایڈ آتی ہیں چینلز میں وہ بچوں سے متعلق ہوتی ہے، وہ کینڈیز ہیں، ٹافیز ہیں، ان کے وہ گارمنٹس ہیں، مگر یہ کہ خود ان کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام کوئی بھی چینل نہیں کر رہا. اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوشش ہو کہ پیمرا کو اس جانب توجہ دلائی جائے تو ممکن ہے کوئی اس جانب کو پیش رفت ہو سکے. آپ نے بہت اہم نشاندہی کی ہے. جو الیکٹرانک میڈیا پر اشتہارات آتے ہیں ان میں بچوں کے اشتہارات ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے الیکٹرانک میڈیا کے پاس وقت شاید نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ سے پیغام آپ لوں گا کہ آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند لائنوں میں بتائیے اپنے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کو پڑھتے ہیں یا جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ آپ کے چیدہ مستقبل کے کوئی منصوبے ان کا آپ ذکر کیجیے. مختلف کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو میرے پیش نظر ہوتی ہیں کہ نئی نسل کے لیے اس طرح کی چیزیں لکھی جائیں کہ وہ دلچسپ اور بامقصد تو ہوں، مگر ان کے لیے ان میں معلومات بھی ہوں، انفارمیشن بھی ہوں. جیسے میں نے دارالسلام پبلشرز جن کا ہیڈ آفس سعودی عرب ریاض میں ہے، انہوں نے بہت ہی اعلیٰ معیار کی، بین الاقوامی معیار کی کتابیں شائع کی ہیں. تو میں نے ان کے لیے حیوانات قرآنی سیریز لکھی کہ قرآن مجید میں جن پرندوں کا اور جن جانوروں کا ذکر آتا ہے ان کو دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں کس حوالے سے اس کا تذکرہ ہے اور جدید لیٹسٹ سائنسی معلومات اس حوالے سے کیا ہے. مثلا اگر ایک چیونٹی ہے تو دنیا میں اس کے متعلق 40,000 اقسام پائی جاتی ہیں. تو چیونٹی جو ہے وہ باقاعدہ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہے، اور وہ حضرت یوسف اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے چیونٹی کا واقعہ اور باقی چیزیں جو کچھ بھی ہیں اور اس کی لیٹسٹ جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے تو اس کو کہانی کے انداز میں. اور پھر یہ کہ ان جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے ہمارے اردو ادب کے محاورے جو ہیں، جیسے کوے کے حوالے سے حابیل قبیل کا واقعہ، تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا، یا اور اس طرح کے واقعات، یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایک وقت میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں تذکرہ ہے جدید سائنسی معلومات کیا ہیں، اور کہانی کے انداز میں مزید اس میں جو ایسی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا یونیک کام ہے. اور خود یہ ہے کہ جب مکڑی کے حوالے سے مجھے لکھنا تھا تو میں جب سعودی عرب گیا، اور وہاں یہ ہے کہ میں نے عمرے سے فارغ ہو کے خاص طور پہ غار ثور گیا کہ جہاں ہجرت کے موقع پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں غار ثور میں رکے تھے. تو میں دیکھنے گیا تھا کہ وہ غار جس پہ کیسے مکڑی نے وہ جالا تنا کہ جو لوگ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر واپس آتے رہے کہ یہاں تو کوئی فرق نہیں ہو سکتا. تو کوشش میری ہوئی کہ جتنے بھی تاریخی واقعات جس اس حوالے سے ہو سکتے ہیں ان کو بھی نئی نسل کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارا ماضی کیا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں ایک ساتھ لنک ہو کے. تو یہ ہے کہ جدید معلومات بھی دی جائیں اور ماضی کے ساتھ بھی ان کو جوڑا جائے. تو یہ ایک میرا ایک پروجیکٹ تھا، الحمدللہ یہ کامیاب بھی ہوا، اور یہ کہ اب اس کو جو ہے کہ وہ قبولیت عام بھی حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ پیغام دینا چاہیں نئی نسل کو اور خاص طور پہ سیرت کے حوالے سے. میرا نئی نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم اپنی ذات کا خیال تو رکھتے ہیں،
مگر ہمارے ارد گرد قریب میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کے معاملات زندگی کیسے ہیں. اگر طالب علم ہیں تو ہمارے طالب علم ساتھی جو ہے وہ اسکول میں، گلی محلے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جہاں بھی موجود ہیں، ان کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں ان میں دلچسپی لیں، اور ایک جو ہے کہ ایسی فضا بنائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وطن عزیز میں بھائی چارے کا، اخوت کا اور محبت کا کلچر اس طرح سے پروان چڑھائیں کہ یہ واقعتاً وطن عزیز پاکستان ایک دنیا کے لیے روشن مثال بن جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد افتخار کھوکھر صاحب. آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں بہت زیادہ علم دیا اور آپ سے سیکھنے کا موقع ملا اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. ڈیئر ویورز، ہمارے ساتھ مشہور اور معروف محقق، لکھاری، استاد، ادیب موجود تھے ڈاکٹر محمد افتخار کھوکھر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان، ہونہار نوجوان موجود ہیں جو طالب علم ہیں FSC کے، اور اپنے اس عمر میں بھی انہوں نے سیرت سے رابطہ جوڑا ہوا ہے، اور وہ دل سے، شوق سے اور شوق انتہا سے نعت خوانی کرتے ہیں. ان سے درخواست کریں گے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں. محمد مزمل انعام صاحب. محمد مزمل انعام صاحب کا تعلق جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب سے ہے. یہ تھل کا ایریا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس ریگستانی ایریا میں کیسے ہونہار اور زرخیز ذہن والے نوجوان موجود ہیں. خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے
خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے اور فیڈ بیک دیں کمنٹ باکس میں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔